अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे जितने भी भाई मुस्लिम भाई अली भाई के स्टूडेंट्स जो भी बाय फेस या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी जगह पे दीन का काम लेके चल रहे हैं, उन सब के लिए एक पैगाम भी, एक नसीहत भी जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में एक मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में एक वाक़या पेश आया। हमारे एक भाई हैं मोहम्मद फैज़ान, ये एक यूनिवर्सिटी है उधर मीरपुर में, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जो कि मैं सारे हवाले, सारी बातें यहाँ पे अटैच कर दूँगा कि उन्होंने क्या पोस्ट लगाई और बाद में क्या मामला पेश आया। तो कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने पोस्ट लगाई जिसमें कुछ नाजेबा अल्फाज बोले उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि सराहन गुस्ताखी है। इनफैक्ट अली भाई ने भी कहा है कि वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है, तो उस पर फिर मसला ये हुआ कि वो जब उसने पोस्ट लगा दी, फिर उसके बाद कुछ एक टीएलपी की तरफ से एक उधर का मीरपुर का जो नाजिम था या कोई इलेक्टेड जो था, उमैर नाम है गालबन उस बंदे का, तो उन्होंने एक तहरीक चलाई। और इस सारे मामले को जो ज़्यादातर जो लीड कर रहा है ना, वो यहाँ पे तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट है उमैर। वो लीड कर रहा है, आउटसाइडर है। आउटसाइडर होते हुए भी वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ है। यूनिवर्सिटी में एंटर हो के उसने ये सारी जो है ना तहरीक चलाई है। ये उमैर का काम है सारा, तहरीक लब्बैक वालों का। बाहर से कुछ लोग आते हैं जो टीएलपी के होते हैं, तो वो आते हैं और आके तो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी और वैसे भी बताते हैं कि भाई इस बंदे ने गुस्ताखी की है। और उसके बाद जब तक हम जिंदा है, हमने तारीख में मुक्ति है और इसको ये जेल से बाहर नहीं आएगा। इसे जेल में गिरे पड़ेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले जो बाद में जेल में गिरे पड़ेंगे इंशाल्लाह। आप इनसे गुजारिश ये है कि जो जो लोग थाने चला जाते हैं वो आए, थाने की तरफ आए, थाने चल के थाने चल के वहाँ पे तरीके से देंगे। और उसके कमरे में जाते हैं, उसके कमरे में जाके उसको ज़बरदस्ती उससे माफ़ी तलाफ़ी करवाई जाती है, डरा के धमका के। ये देख सकते हैं इस वीडियो में, इसमें आपको साफ नज़र आएगा कि एक बंदे ने हाथ में चप्पल पकड़ी हुई है और उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है, उससे इस्तग़फ़ार करवाया जा रहा है और माफ़ी मंगवाई जा रही है कि तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। पोस्ट लगाई हुई थी, तो उसके हवाले से अगर किसी की दिल आज़ारी हो या किसी भी मसलक की या किसी भी ग्रोह की, तो उसके हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ और मैं आप सब लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। आप सब लोगों से भी माज़रत करता हूँ, मैं दिली रजू चाहता हूँ और मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ। आने के बाद मैं ऐसी पोस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सहाबा किराम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हवाले से मेरी जो गुस्ताखी, दो हाथ जोड़ के माफी मांग, आज के बाद तो मीर बाप का जिक्र करेगा। कलमा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। फिर दोबारा माफी मांग। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा किराम के हवाले से जो भी गुस्ताखी हुई है मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो उससे भी मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह ताला से भी मैं इस हवाले से अनजाने तेरे को काम होया जान बुझ के कीता ही अनजाने में वो ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ बंदा जब पढ़ता है तो उस बंदा समझा कि वही चीज़ ठीक है, तो अनजाने में हो गया। तो इंशाल्लाह आज तो बात हो रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं हो। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अल्फाज जो थे वो बिल्कुल यूज़ नहीं किए जा सकते, वो नज़ेबा अल्फाज थे। इस तरीके से किसी भी सहाबी को या किसी भी वलीउल्लाह को बुलाना, मैं नहीं समझता कि ये उनकी ये कोई दावत का तरीका है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फैज़ान भाई की तरफ से एक जाहलाना अप्रोच थी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये मामला पेश आ गया, माफ़ी मांगी गई और जो भी हुआ उसको उसकी सज़ा भी एक किस्म से मिल गई, तो इसमें मैं समझता हूँ कि यार ये टीएलपी वाले या दूसरे तीसरे जो इतनी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नौजवान थे, तो उनको थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए था कि चलो यार ये अब आइंदा के बाद नहीं करेगा, इसने तौबा कर लिया। देखें, तौबा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मेरे से तौबा करता है ना, मैं उसको माफ़ करता हूँ। ठीक है, और अपनी वो इस्लाह कर ले। मतलब तौबा की शर्तें हैं कुछ, वो शर्त ये है कि एक बंदा अपने सच्चे दिल से तौबा करे, फिर अपनी इस्लाह करे। ठीक है, और फिर वो उस काम से हट के सही काम पे आ जाए, मतलब जो सिरात मुस्तकीम है उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फैज़ान भाई से जो मामला पेश आया, उसके बाद जो भी वो यूनिवर्सिटी के बीच जो वाक़या हुआ, उसके कमरे में जाके उसको मारा गया या उससे ज़बरदस्ती माफ़ी तलाफ़ी कराई गई। फिर उसके बाद वीडियो मंजर यहाँ पे आती है कि उनको कान भी पकड़ाए गए। ये भी वीडियो आपके साथ चलती रहेगी। इससे हट के फिर उसको पूरे हजूम ने यूनिवर्सिटी के बाहर जो सेन था, वो हॉस्टल का सेन था, उसके अंदर उसको बेदर्दी से मारा गया भाई को। ठीक है, अच्छा, उसको मारा गया। फिर उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई और शेलिंग हुई। पुलिस की वर्दी में उस बंदे को वहाँ से निकाला।
ٹھیک ہے، اور نکال کے اس کو پولیس کی وردی پہنا دی تھی، لائٹ بند کر دی گئی تھی، اس کے بعد اس کو نکال کے اور چھپ چھپا کے اس کو لے گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ چلیں پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کچھ لوگ یونیورسٹی میں یہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ یہ بڑا پولیس نے زیادتی کی، بھئی یہ جو تم لوگوں نے کیا وہ صحیح تھا کام؟ وہ کس اینگل سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہو گیا ہمارے لاء میں؟ بھئی اگر کسی بندے نے گستاخی کی ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، مارے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو چپیڑ ماریں، آپ سیدھا اس کو تھانے لے کے جائیں، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں، اور آگے قانون میں آپ مطلب جس بندے کے سامنے گستاخی ہوئی ہے، جو اس نے پوسٹ لگائی، اس کو ایویڈنس بنا کے اس کے خلاف پیش کریں۔ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ اس کو اتنی بے دردی سے ماریں۔ سر دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیا، وہ بے بنیاد ناحق قتل کیا، تو اس نے ایسا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک جان بچائی، کسی انسان کو بچایا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ قرآن پاک میں کہ جس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے قصاص میں اس کا دانت توڑا جائے گا، ہاتھ توڑا ہے ہاتھ توڑا جائے گا، پاؤں توڑا ہے پاؤں توڑا جائے گا۔ تو مطلب آپ جتنی ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک تھپڑ ہے، ایک گالی کے بدلے میں ایک گالی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بہترین عمل کیا بتایا گیا کہ معاف کر دو اور آخرت میں اجر لے لو۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا حسن زن تھوڑا سا بڑا رکھیں کہ یار میں نے مطلب اگر اس بھائی سے غلطی ہو گئی ہے تو تھوڑا سا ہم ہمت پیدا کریں اپنے اندر۔ میں مانتا ہوں گستاخی ہے، میں مانتا ہوں اس نے بہت غلط کام کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے اس نے اپنے اوپر، لیکن یار یہ آپ کا رویہ نہیں صحیح، یہ آپ کا رویہ نہیں صحیح۔ میں آپ کو ایک سٹوری چھوٹی سی سنا دیتا ہوں جلدی سے۔ میں چائنا میں تھا تو وہاں پہ نا ایک کالے حبشی نے نا غالباً اس نے نا گستاخی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے گستاخی کی تو میرا ایک دوست تھا، وہ ماسٹر ڈگری کر رہا تھا وہاں پہ، اس نے یہ واقعہ سارا بتایا۔ اس نے کہا کہ اس بندے نے میرے سامنے گستاخی کی ہے، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اس کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے اپنے روم میں، وہ روم میں آیا، اس کو میں نے کھانا کھلایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو بتائی ہے، میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، تو اس بندے نے میرے سے معافی مانگی ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں تھا پتہ، مطلب ان کو تعارف ہی غلط طریقے سے کروایا گیا تھا، تو اس نے کہا میرے سے اس نے معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ پاکستانی وہاں پہ اور بھی تھے جو کنڈیم کر رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا۔ میرے بھائی ان کو جب ایک وہ ایسے بلڈ ہوا نا، اس طبقے میں بلڈ ہوا، وہ اس کی پیدائش ہی ایسی ہوئی ہے، اس کو لوگ اس کو مولوی ایسے مل گئے، اس کے جو کہہ لیں گے پادری ٹائپ ہو گئے یا سائی جو بھی تھے، انہوں نے جناب وہ ایسے مل گئے کہ انہوں نے اس کا مائنڈ ایسا بلاک کیا کہ اس کو غلط پٹیاں پڑھا دی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس کو سچ بتایا، ٹھیک ہے، اس بندے نے اس کو سچ بتایا، تو وہ معافی مانگ رہا تھا کہ یار میرے سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کر دی۔ تو خیر اس نے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ہے، اور دل بڑا رکھنا چاہیے تھوڑا سا۔ اگر اس نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نادیبہ الفاظ بول دیے تھے فیضان بھائی نے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یار وہ صحابی رسول ہیں، آپ ایسی بات نہیں کر سکتے، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو خیر انہوں نے، اب اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میں انفیکٹ ان کے بھائی کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، فیضان بھائی کے بھائی کے ساتھ، اور کچھ یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ کچھ کی میں یہاں پہ آپ کو جو وائسز ہیں وہ چلا دیتا ہوں، وہ سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وحید بھائی ان کو ابھی ڈھونڈا جا رہا ہے، پہلے ان کو رات کو پولیس لے کے گئی ہے، اس کے بعد ابھی صبح کوئی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں، اس سے ریلیٹڈ بالکل بھی جو ہے نا کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ یونیورسٹی جو ہے ہماری اس کو بھی لڑکوں نے اندر سے بلاک کیا ہوا ہے، بالکل کوئی اندر رسائی ہے ہی نہیں کسی بندے کی۔ فیضان بھائی ہاسٹلائز تھے یہاں پہ، تو بس انہوں نے اسی چیز کا لڑکوں نے فائدہ اٹھا کے نا تو ان پہ اٹیک کیا ہے، ان کو انہوں نے قابو کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹرائک کا سین تھا نا، یہ کافی ٹائم پہلے سے بھی ہونے لگا تھا اسٹرائک، کیونکہ پیپرز آگے تھا، آج ہمارا پہلا پیپر تھا، ٹھیک ہے۔ پیپرز آگے تو سینئرس کی ہمیشہ سے یہ ان کی یہ کہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ہر دفعہ ہی وہ اسٹرائک کرتے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا پیپرز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں یا اپنے مطالبات منوا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے یہ کیا ہے، اسٹرائک کی ہے۔ وہ تو بیچارے فیضان بھائی کو انہوں نے رگڑا، درمیان میں رگڑا تاکہ ان کے اسٹرائک میں نا ان کا نام نہ آئے، ان کو ایک جو ہے ایک فکس موضوع مل جائے اپنی اسٹرائک کو کامیاب کرنے کے لیے۔ فیضان بھائی کا انہوں نے صرف ایک سمجھے کہ ایک کارڈ کھیلا انہوں نے اسٹرائک کے لیے۔ اور دوسرا یہ، پھر میں نے اس کے بارے میں علی بھائی سے سوال پوچھا کہ علی بھائی یہ بتائیں، یہ جو جتنے بھی لوگ ہم کر رہے ہیں دعوت کا کام لے کے چل رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ تو وہ میسج بھی ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری یہ جو علی بھائی کی دعوت، جو انہوں نے دعوت حق کو بلند کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کے مطلب اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں نا، یہ اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو میں فیضان بھائی سے بھی کہوں گا کہ بھئی، یا فیضان بھائی جیسے جتنے بھی لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ علی بھائی کی نصیحت بھی لے لیں، اور میں بھی اس میں یہ کہوں گا کہ یار آپ لوگ تحمل کے ساتھ، مطلب صرف حدیث کو پیش کریں، قرآن کی آیت کو پیش کریں،
یہ نہیں کہ جناب آپ اپنا مطلب لقمہ جو ہے نا وہ ادھر لگا دیں، تو اپنی ورڈنگ نہ دیں، صرف حدیث کوٹ کریں. اگر کسی کو ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ایکسیپٹیبل ہے تو وہ آخرت میں اللہ پاک کے سامنے جب پیش ہوگا تو معاملہ تب سارے ہو جائیں گے. اچھا علی بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو بائی فیس کر رہے ہیں یا بغیر فیس کے کر رہے ہیں، اور جو لوگ فیس بک پہ کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ کہیں کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کوئی ایسا پیغام دے دیں کہ وہ ورڈنگ اپنی طرح خیال کریں، کیونکہ حالات ایسے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا، تو کوئی مسئلہ نہ ان کے ساتھ بنے کہ وہ کیسے وہ دین کا کام لے کے چلیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو پائے. جی دیکھیں، میں نے تو شروع سے کئی دفعہ بتایا، میرا آپ وہ انٹرویو آف انجینئر مدنی مرزا بھی دیکھ لیں، ہمیشہ بتایا کہ ہم نے دیکھیں 5 years سچ پیپر لکھا ہے نا، اس کے اوپر اپنی کوئی ورڈنگ نہیں لکھی. بالکل ایون سب و شتم کی بھی نیچے حدیثیں لکھی ہیں نا، اوپر اس بندے کا نام نہیں لکھا جس نے سب و شتم شروع کروایا، صرف جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مولا علی کے فضائل کا بیان اور ان سے ممبروں پہ لعنت کی بدعت کا آغاز کس نے اور کب کیا، بس نام نہیں لکھا. اب وہ جو میرپور میں واقعہ ہوا ہے وہ تو سراتن گستاخانہ ایٹیچیوڈ ہے نا جو کچھ اس لڑکے نے کیا ہے. کہ آپ ایک تو آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت غلط ہے، احترام بالکل دور دور تک نہیں ہے. جو چیزیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرنا، بلکہ اس کے بجائے آپ احادیث کو شیئر کرائیں. حدیث کے بعد جو بھی اس سے مطلب نکلتا ہے وہ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیں. آپ جب سٹیٹمنٹس لکھتے، اس نے تو ایبسولوٹلی سٹیٹمنٹس لکھی ہیں، حدیث تو آیت کوئی لکھی نہیں ساتھ. وہ تو میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں تو آپ قرآن کی آیات بھی بغیر عربی کے ترجمہ بیان کر دیں تو کتنی گستاخانہ وہ سمجھتے ہیں لوگ. تو اس میں یہ والی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور کہ آپ کوئی اس طرح کا سینسٹیو ٹاپک جو ہے نا اس طریقے سے کریں. آپ نے اس طریقے سے لے کے چلنا ہے معاملات کو کہ جس میں آپ کا میسج بھی کنوے ہو اور نہ آپ عوام کی نظر میں مجرم ہو نہ اللہ کے حضور. بالکل صحیح بات. جی صحیح ہو گیا. جی جزاک اللہ علی بھائی. یہ بچہ جو ہے نا میرپور والا، یہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے آیا بھی تھا. میں نے اس کو کافی اس وقت بھی چیزیں سمجھائی تھیں. اس کو میں نے اسپیشل ٹائم دیا تھا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا خطرے ناک ہونے والا ہے. تو میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یار خطرے ناک نہ ہو، خطرناک ضرور ہو، خطرے ناک نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پاس بٹھا کے ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی تھی. پھر اس نے یعنی ایک غلط حرکت کی اور خام خواہ جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کی ہے اور وہاں پوری یونیورسٹیز کے لوگوں کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی کی ہے. گو اس نے معافی بھی مانگ لی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے عوام تو معاف نہیں کرتی. ہاں معافی تو اس نے مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن رفع دفع تو ہوا ہے اللہ کے حضور، عوام کے حضور تو نہیں ہوا. وہ تو ٹائم لگے گا معاملات کو ٹیکل کرنے میں. باقی لوگ بھی اس طرح کے واقعات کو اوائڈ کریں گے، بالکل اس طرح کوئی حرکت نہ کریں. دیکھیں ہم کچھ نہیں کرتے، میرے خلاف اتنے کلپ وہ بنا دیتے ہیں، بات ہوتی نہیں ہے بنا دیتے ہیں. خیر یہ علی بھائی کی طرف سے پیغام تھا اینڈ پہ جاتے ہوئے، تو آپ لوگ بس اس پہ عمل کریں، اسی طریقے سے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. باقی مزید علی بھائی کا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ لازمی دیکھیں. میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اور ایک اور جو لنک ہے انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، وہ بھی آپ لازمی دیکھیں، تو اس میں آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا